अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाज़िर हैं जी नए नावल के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, नया नावल शुरू किया गया है। हमना ख़ान की कलम से लिखा गया हयात जुर्म। ये कहानी बेगुनाही की नहीं, सबूतों की है, क्योंकि जब कानून खामोश हो तो जुर्म बोलता है। हमना ख़ान उनकी ज़िंदगी की पहली किताब, जिसमें तमाम सोचों को अल्फाज का रंग देकर अपने कारियन तक पहुंचाना चाहती हैं। एहसासात का अक्स जो कहे नहीं जा सकते। कहानी की तरफ से कहानी की सामने रखते हुए हमारी हमना ख़ान के कुछ अहम ख़यालात जो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कहानी का मकसद ऐसे लोगों को खुदा की तरफ वापस लाना है जिनका रिश्ता खुदा से कमज़ोर होता जा रहा है, जिनके पास खुदा से शिकवा करने के लिए तो पूरा दिन है, मगर इसका शुक्र अदा करने के लिए एक लम्हा भी नहीं। इस कहानी का कोई भी किरदार हकीकी नहीं है और ना ही किसी ख़ास इंसान की ज़िंदगी पर यह कहानी लिखी जा रही है। अगर कोई गलती या कोई कोताही हो तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। तो जनाब, कहानी शुरू करते हैं अब। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी, मगर पढ़ते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि हर इंसान की सोच दूसरे से मुख्तलिफ होती है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन अल्फाज को तरतीब देता है, तो लिहाजा किसी भी कहानी को दूसरी कहानी के मुशाबे करार देना गलत है। इससे आप एक लिखारी की सारी मेहनत को ज़ाया करते हैं। चलें जी, ये तो कुछ अल्फाज थे, कुछ बातें थी राइटर की तरफ से। चलें जी, कहानी का आगाज़ करते हैं। बहती हुई आँखों की रवानी में मरे हैं कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं। रोता हूँ मैं इन लफ्ज़ों की कब्रों पे कई बार, जो लफ्ज़ मेरी शोला बयानी में मरे हैं। कब्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। कुछ तुझसे ये दूरी भी मुझे मार गई है, कुछ जज्बे मेरे नकल मकानी में मरे हैं। इस इश्क ने आखिर हमें बर्बाद किया है, हम लोग इसी खोलते पानी में मरे हैं। कुछ हद से ज़्यादा था हमें शौक़ मोहब्बत, और हम ही मोहब्बत की गरानी में मरे हैं। शहर इस्लामाबाद, पहाड़ों की खामोश आगोश में बसा वो शहर जो बज़ाहिर पुरसकून है, मगर उसकी रातों में भीगी हुई सड़कें हज़ारों अनकही कहानियाँ समेटे हुए हैं। मार्गला की पहाड़ियाँ दिन में सब्ज़ ख्वाब लगती हैं और रात को राज़ों की मुहाफ़िज़ बन जाती हैं। यही वो शहर था जहाँ मोहब्बत ने जुर्म से हाथ मिलाया और सच ने खामोशी ओढ़ ली। एफ सेक्टर के खामोश गलियों में उस रात भी एक राज ने जन्म लिया, ऐसा राज जो आने वाले दिनों में कई ज़िंदगियाँ बदल देने वाला था। मैंने कहा, मुझे छोड़ दें, मुझे अंदर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दें। एक कम उम्र लड़का रोते हुए ख़ुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर शायद पकड़ने वाले ने इसको मजबूती से थामा हुआ था कि वो चाहकर भी ख़ुद को नहीं छुड़वा पा रहा था। पागल हो गए हो? कहाँ जाना चाह रहे हो? आग लगी हुई है वहाँ, अंदर जाओगे तो राख भी नहीं मिलेगी तुम्हें। पीछे खड़े शख्स ने उसे एहसास दिलाना चाहा कि वो जो करना चाहता है वो नहीं हो सकता, मगर वो कम उम्र लड़का फूट फूट कर रो रहा था। इसलिए कह रहा हूँ, जाने दे, वरना बहुत देर हो जाएगी, प्लीज़ मेरी बात को। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, अचानक ही सामने ब्लास्ट हुआ था और देखते ही देखते सब तबाह हो गया था। एक ज़ोरदार चीख उसके हलक से निकली थी और वह झटके से उठकर बैठा था। इसका पूरा जिस्म पसीने से तर था। रात के 2 बज रहे थे। हर तरफ सकूत तारी था। कमरे में घुप अंधेरा था, मगर खिड़की से छिनकर आती चांद की इस मध्यम रोशनी में उस शख्स की आंखों की सुर्खी देखी जा सकती थी, जैसे वो बहुत कुछ ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा हो। उस शख्स की तेज़ होती सांसों की आवाज़ इस खामोश कमरे में गूंज रही थी। अब और नहीं, अब वक्त आ चुका है कि हर कोई अपने किए की भरपाई करेगा। किसी की बख्शिश नहीं होगी, सज़ा मिलेगी, सबको मिलेगी और सज़ा भी कानून देगा। बस तरीका मेरा होगा। अब इस खामोश कमरे में उस शख्स के वहशतनाक कहकहे गूंज रहे थे। कमरे की दीवारों ने दम साध लिया था। कुछ तो था जो बहुत बुरा होने वाला था। न जाने कल का सूरज किसकी ज़िंदगी को तारीक करने वाला था। एक हाथ में फाइल पकड़े और कंधे पर अपना पर्स लटकाए वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी। पूरे हाल में उसकी हीर की टिक टिक गूंज रही थी। नीचे पहुंचकर उसने अपने कदम डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ाए थे। अस्सलाम वालेकुम। हाल में दाखिल होते उसने सबको मुश्तरका सलाम किया और अपनी माँ के गले लगते उनके हाथों को नरमी से चूमकर आंखों के साथ लगाया।
سب جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے یہی کام کرتی تھی۔ پھر وہ تیزی سے سامنے والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حال میں موجود باقی لوگ دوبارہ سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دروازہ کھول کر اس نے اندر قدم رکھا تو سامنے ہی اپنے باپ کو اپنا منتظر پایا۔ السلام علیکم بابا، جاگ گئے آپ؟ آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئی نا؟ وہ جلدی سے اپنے باپ کے قریب آ اور ان کے دونوں ہاتھ چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ چلیں میں آپ کو ویل چیئر پر بٹھا دیتی ہوں، پھر آپ کا ناشتہ بھی امی کے ہاتھ بھجواتی ہوں۔ میں خود کروا دیتی ناشتہ، مگر آج بہت دیر ہو گئی ہے آفس سے مجھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے باپ کو ویل چیئر پر بٹھایا۔ اس کے والد کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ چل سکتے تھے اور نہ بول سکتے تھے، اس لیے وہ اپنے باپ کا کام اپنے ہاتھوں سے خود سر انجام دیتی تھی۔ چلے اب میرے سر پر ہاتھ رکھیں پھر میں جاؤں۔ آپ کی دعا میرے ساتھ ہونی ضروری ہے نا؟ ویسے تو ایچ کے کمپنی آج اتنی ترقی نہیں کر رہی، یہ سب تو آپ کی اور مما کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے باپ نے آہستہ سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے جھکے سر پر رکھا تھا۔ یہ کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں فخر تھا۔ اس نے باپ کا وہ ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا، پھر اللہ حافظ کہتی باہر کو چل دی۔ شاید آج وہ زیادہ لیٹ ہو چکی تھی آفس سے۔ باہر آتے اس نے اپنی ماں کو مخاطب کیا، ماما آپ بابا کو ناشتہ کروا دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے بہت، ورنہ میں کروا دیتی، اور راہل کو بھی جگا دینا، آپ ہر روز یونیورسٹی سے چھٹی ہوتی ہے اس کی۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، تم اپنا ناشتہ کر کے جاؤ، میں کروا دیتی ہوں ان کو ناشتہ، اور راہل رات میں دیر سے واپس آیا تھا گھر تو اسی لیے نہیں جگایا، تم فکر مت کرو، آج جائے گا وہ یونیورسٹی۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر صرف 3 نفوس تھے۔ اس نے پھر اپنے سامنے بیٹھی ردا کو مخاطب کیا، ردا تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ ابھی تو ڈیٹا اکٹھا کرنا رہتا ہے، باقی سب سلیکٹ ہو گیا، بس ہاسپٹل جا کر ڈیٹا لینا ہے۔ ردا نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر جیسے ہی گریجویشن ہو جائے تو یونیورسٹی میں اپلائی کرنا جاب کے لیے، مجھے امید ہے تم کر لو گی۔ اس نے بڑی بہن کی طرح مشورہ دیا تھا۔ جی ہاں ضرور کروں گی، بس یہ ختم ہو جائے سمسٹر۔ یہ کہتے ساتھ ہی ردا اپنی چیئر گھسیٹ کر کھڑی ہوئی، شاید وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے میں یونیورسٹی کے لیے اب تیار ہوتی ہوں، بھائی آئیں تو ان کو کہتی ہوں مجھے ڈراپ کر دیں۔ ٹھیک ہے جاؤ تم تیار ہو، میں بھی چلتی ہوں، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے بہت۔ وہ آفس پینٹ کوٹ میں ملبوس تھی، اس کے بعد ہلکے سے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ میک اپ کے نام پر صرف ہلکا سا گلابی رنگ کا لپ گلوز لگایا ہوا تھا۔ اس کی سرمئی رنگ کی آنکھیں اسے مزید پرکشش بناتی تھیں۔ وہ اسٹریٹ فارورڈ لڑکی تھی، مگر پھر اس کی شخصیت میں کوئی بھی ایسی بات تھی کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ تھا۔ بہت زیادہ نہیں، مگر وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہر کر دیکھا جائے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں ایک سیب اٹھایا اور باہر کی طرف چل دی۔ وہ اتنی جلدی میں تھی کہ سامنے سے آتے شخص کو نہ دیکھ سکی اور اس سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود سیب زمین پر گر چکا تھا۔ اوف مس نمل، کون سے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو آج؟ آرام سے یار، ابھی لگ جاتی تو۔ مسٹر زین میں ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی، مگر آپ تو رینگتے ہوئے آ رہے تھے، تو آپ ہی سائڈ پر ہو جاتے نا، میرا سیب بھی گرا دیا۔ اس نے دو بدو جواب دیا اور اب زمین پر گرے ہوئے سیب کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ اتنی جلدی کیوں ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ زین نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ بس آج آفس سے لیٹ ہو گئی ہوں۔ تم جاگنگ سے واپس آ ہی گئے تو اب ذرا آہل کو بھی جگا دینا، ایسے گدھے گھوڑے بیچ کر سویا ہوا ہے، تم ہی جگا سکتے ہو اسے، اور اپنے ساتھ جاگنگ پر بھی لے جایا کرو اسے۔ نمل نے اسے کہا تھا، خدا کا خوف کرو، اسے جاگنگ پر لے جاؤں ساتھ، جو ہر 2 منٹ کے بعد زمین پر لیٹ جاتا ہے، الٹا مجھے اپنی جاگنگ بھول جاتی ہے اس کو جگانے میں۔ مجال ہے جو اسے شرم آتی ہو کہ ساری عوام اس کا مذاق اڑا رہی ہے، شرم سے پانی پانی تو میں ہو رہا ہوتا ہوں۔ زین نے اسے حقیقت بتاتے ہوئے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی کہ وہ تو اس کو مر کے بنا ساتھ لے کر جائے اب۔ اس کی بات پر نمل کا کہا گونجا۔ اچھا چھوڑو، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں، میں چلتی ہوں، شام میں ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے نمل اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی اور زین نے زمین سے وہ سیب اٹھا کر سائڈ پر رکھتے بندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گاڑی ایک وسیع اور عالیشان عمارت کے سامنے آ رکی تھی، جس کے اوپر ایچ کے انٹرپرائزز کا لوگو واضح نظر آ رہا تھا۔ یہ عمارت اس کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ آخر کو اپنے دن رات کی محنت صرف اس کمپنی کو پروان چڑھانے میں لگا رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھی تو شیشے کے خود کار دروازے خاموشی سے کھلے۔ وہ سامنے کمپنی کی منظم اور پروکار دنیا نمودار ہوئی، سفید روشنی میں نہایا ہوا وسیع ہال، جہاں ماربل کے فرش پر پڑتی قدموں کی آوازیں بھی دب کر رہ جاتی تھیں۔ پورے فلور میں ہلکی سی کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس میں تازہ کاغذات اور مہنگے پرفیوم کی آمیزش ایک مصروف مگر باوقار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ کہیں کی بورڈز کی تیز آوازیں تھیں، کہیں فون کی مدھم گھنٹی اور کہیں شیشے کے کیبنز میں ہونے والی سرگوشی نما میٹنگز۔ سب مل کر ایک خاموش ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھے۔ ہر کوئی اپنے کام میں مگن نظر آ رہا تھا، کسی نے فائل میں سر دیا ہوا تھا تو کوئی کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔
اس کا آفس تیسرے فلور پر تھا۔ وہ اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے فلور پر پہنچتے اسے سامنے اپنی سیکرٹری آتی دکھائی دی۔ اس نے آتے ہی نمل کو سلام کیا تھا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، بتاؤ آج کی جتنی بھی میٹنگس ہیں، اور اگر کوئی زیادہ اہم نہیں ہے تو اس کو کینسل کر دو، کیونکہ آج میں نے پرانی فائلز کو ایک دفعہ چیک آؤٹ بھی کرنا ہے۔ اس کے کہنے پر ماہین اس کی سیکرٹری سے تمام میٹنگس کی ڈیٹیل بتانے لگی۔ آفس میں داخل ہوتے اپنے اس نے کرسی سنبھال لی تھی۔ ماہی، میرے روم میں ایک کپ چائے بھی بھجوا دینا، آج جلدی میں ناشتہ نہیں کر سکی۔ نمل نے فائلز ترتیب سے رکھتے ہوئے ماہین سے کہا تھا۔ اوکے میم، میں بھجوا دیتی ہوں، اگر کہیں تو ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی بھجوا دوں؟ ماہین نے فکر مندی سے پوچھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ صبح ناشتہ نہ کیا جائے تو سر میں درد ضرور ہوتا ہے، اور ابھی تو اس کی میم نے 3 میٹنگس بھی اٹینڈ کرنی تھی۔ نہیں شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، ابھی وہ آئے گی اور آتے ہی کھانے کی فرمائش کرے گی، اس کے ساتھ کھا لوں گی، ابھی کے لیے صرف چائے۔ نمل نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماہین سمجھ چکی ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ ماہین نے سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف قدم لیے تھے۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا، مگر مجال ہے جو یہ لڑکی کال اٹھا لے۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے کال اٹھائی۔ بولو کیا ہے؟ مطلوبہ نمبر اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، لہٰذا 1 گھنٹے بعد رابطہ کریں، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ فون رکھنے ہی والی تھی کہ سامنے سے غصے بھری آواز سنائی دی۔ محترمہ ایسا کریں، آپ گھر پر ہی رہیں اور اپنے ہوش بحال کریں، بس کل اپنا ریزگنیشن لیٹر میری ٹیبل پر چھوڑ جانا، کیونکہ ان حرکتوں کے ساتھ تو میں بالکل آپ کو جاب پر نہیں رکھ سکتی۔ مقابل کا یہ کہنا تھا کہ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اب تم اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ایسے کرو گی؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئے گی؟ ہاں جاؤ، میں تم سے بات ہی نہیں کرتی، اب پکا والا ناراض ہوں۔ اب وہ رونے والی شکل بنائے ہمیشہ کی طرح اپنا پسندیدہ حربہ آزما رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دوست تو اتنا کہنے پر بھی پگھل جائے گی، اور ہوا بھی وہی تھا۔ ارے میری جان، رونا نہیں پلیز، میں تو بس یہ بتا رہی تھی کہ میرے سامنے پڑا یہ پیزا تمہیں بہت یاد کر رہا ہے، اگر ممکن ہو تو اس کو اپنا دیدار کروا دو، نہیں تو میں کسی اور کو اس پیزے کا دیدار کروا دوں گی۔ مقابل بھی اس کی دوست تھی، صحیح دکھتی رخت پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، یہ ظلم مت کرنا، میں تو مذاق میں کہا تھا، میں تو کب سے ریڈی ہوں، تم نے گاڑی ہی نہیں بھیجی تو پیزے کا نام آئے اور مشال میڈم سو جائیں، ایسے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھیجتی ہوں، تم شاور لے کر ریڈی ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے فون رکھا تھا۔ نمل جانتی تھی کہ وہ ابھی سو کر اٹھی اور ابھی بھاگی ہوگی باتھ روم کی طرف، تو دوسری طرف مشال واقعی اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم کی طرف بھاگی تھی۔ اب اسے 10 منٹ میں تیار بھی تو ہونا تھا۔ السلام علیکم زین، کہاں ہو تم؟ اس نے کال کرتے ہی پہلا سوال کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں تو کام سے باہر آیا تھا، کیوں خیریت؟ دوسری طرف سے جواب آیا۔ اگر باہر ہی ہو تو ایک ایڈریس بھیجتی ہوں، وہاں سے کسی کو پک کرنا ہے۔ خان بابا کو بولتی، مگر وہ آج گاڑی کا کچھ ضروری کام کروانے گئے ہیں، اور اس کے معاملے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی میں، اس لیے تمہیں بولا ہے، لے آؤ گے نا؟ نمل نے پوری بات بتائی تھی۔ جی میڈم، کوئی اور حکم اس چیز کے لیے؟ زین نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی کے لیے بس اتنا ہی، نمل بھی جواب دینے مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی زین اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ تم ایڈریس بھیجو، میں پک کر لیتا ہوں۔ اوکے، میں نے واٹس ایپ کر دیا ہے، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہی اس نے فون رکھا تھا اور پھر سے فائلز میں سر دیے ان کو چیک آؤٹ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ اگلے 10 منٹ میں شاور لے کر تیار ہو چکی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی کرتی کے ساتھ سفید رنگ کا پلازو پہنا ہوا تھا۔ بھورے سلکی بال جو اس کے کندھے پر تھوڑے سے نیچے آتے تھے، ان کو ہلکا سا کیچر لگا کر باندھا گیا تھا۔ لائٹ پنک لپ گلوس لگانے کے بعد اس نے دوپٹہ گلے میں ڈالا اور اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ خود سے پہن کر وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ واقعی اتنی معصوم تھی، یا پھر دکھنے میں لگتی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں بنا کسی کاجل یا مسکارے کی ہی اتنی حسین تھی کہ پل بھر میں کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا لے۔ آئینے میں خود کو آخری بار دیکھنے کے بعد اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازہ کھول کر باہر آئی تو کالے رنگ کی ایک کار اس کی منتظر تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کو لاک لگانے کے بعد اس کار کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اتنی جلدی میں تھی کہ یہ تک دیکھنا بھول گئی کہ آگے کون بیٹھا ہے۔ آگے بیٹھے شخص نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو بنا دیکھے ایسے ہی آ کر بیٹھ گئی تھی، مگر مقابل کا نظریں اٹھانا تھا کہ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اتنا معصوم چہرہ اور آنکھیں تو واللہ وہ 2 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ واقعی وہ حسن کا پیکر تھی، اور وہ جو پیچھے بیٹھے اپنے موبائل کے کیمرہ میں خود کو دیکھنے میں مصروف تھے کہ کہیں وہ بری تو نہیں لگ رہی۔ اس کے ایکسپریشنز پر مقابل کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، مگر مقابل نے فرنٹ مرر سے جلدی سے اوپر کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ نظر بھی ڈالے اس پر۔ آخر کو وہ غیر محرم تھی اس کے لیے، اور پھر اس نے بنا کچھ کہے گاڑی چلا دی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے جیسے ہی سر اٹھایا تو وہ حیران رہ گئی کہ آگے تو خان بابا نہیں بلکہ ان کی جگہ کوئی لڑکا ہے۔ بات سنیں،
کیا میں صحیح گاڑی میں بیٹھی ہوں؟ اس نے آگے بیٹھے شخص کو مخاطب کیا۔ محترمہ، یہ بات تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا، کیونکہ میں تو یہاں کڈنیپ کرنے آیا تھا کسی کو۔ آپ آگے بیٹھ گئی تو مجھے لگا آپ ہی ہیں جن کو اٹھانا ہے مجھے۔ مقابل نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہائے اللہ، میں کڈنیپ ہو گئی ہوں کیا؟ دیکھیے، مجھے جانے دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، اگر میں نہ پہنچی وقت پر تو وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ اس نے ایسی شکل بنا کر کہا تھا کہ جیسے ابھی رو دے گی۔ کون؟ کس کا ہو جائے گا؟ مقابل بھی حیران تھا کہ آخر کون ہے ایسا، کہیں اس کا کوئی بوائے فرینڈ؟ اوہ توبہ توبہ، وہ تو اتنا معصوم سمجھ رہا تھا اس کو۔ ارے میرا پیزا میری دوست کسی اور کو دے دے گی، پہلے ہی بڑی مشکل سے منگوا کر دیا تھا اس نے۔ اگر میں ٹائم پہ نہ پہنچی تو اس نے کہا وہ کسی اور کو دے دے گی۔ اب تو پکا جیسے وہ رونے ہی لگی تھی۔ اف، اتنی بھلکڑ لڑکی، حد ہے۔ وہ بے آواز بڑبڑایا تھا۔ مطلب وہ واقعی معصوم تھی بہت۔ خیر، میں آپ کو ایسے 10 پیزے کھلا دوں گا۔ خوش؟ مقابل کی بات پر پہلے تو وہ خوشی سے چیخنے لگی تھی، مگر پھر احساس ہوا کہ وہ کڈنیپر ہے، لیکن کوئی آخر اسے کڈنیپ کیوں کرے گا؟ مقابل اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ فرنٹ میرر اس نے پہلے ہی اوپر کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ جان گیا تھا کہ اب وہ کیا سوال کرے گی۔ دیکھیے مسٹر، مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ مجھے کیوں کڈنیپ کر کے لے کر جا رہے ہیں۔ کیا پتہ کوئی وجہ ہو محترمہ؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نہ تو میرے پاس پیسہ ہے اور نہ ہی زمین جائیداد ہے، اور نہ میں اتنی پیاری ہوں کہ میرے بنا آپ کو سانس نہیں آ رہا۔ آگے بیٹھے شخص کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ پیاری تو وہ تھی، یہ بات اس نے غلط کہی تھی، مگر اب اتنی بھی نہیں کہ بندے کا سانس ہی رک جائے۔ کوئی خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ جو بھی وجہ ہو، مگر آپ میری دوست کو جانتے نہیں ابھی، اس کا کزن آرمی آفیسر ہے۔ ان کو پتہ چلا نا تو آپ کو کچھ ہی دیر میں سلاخوں کے پیچھے کر دیں گے۔ ایک یہی دھمکی اسے یاد آئی تھی اس وقت۔ اچھا، میں تو واقعی ڈر گیا۔ خیر، کیا نام ہے آپ اس کے کزن کا؟ وہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر وہ بہت بہادر ہے۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو مجھے جانے دو، ورنہ… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، مقابل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ چپ، بالکل چپ۔ آپ اسی بہادر آرمی آفیسر کی پناہوں میں ہیں، لہٰذا آپ محفوظ ہیں محترمہ۔ زین نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ یہ سننے کے بعد وہ جیسے صدمے میں چلی گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دے۔ اتنی شرمندگی تو اسے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بنا دیکھے بنا جانے وہ جس شخص کی بہادری کی قصیدے پڑھ رہی تھی وہ تو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مقابل جان گیا تھا کہ وہ مزید کچھ نہیں بول پائے گی۔ تھوڑی دیر میں ان کی گاڑی اس وسیع عمارت کے آگے آ کر رکی تھی۔ اس سے پہلے وہ نیچے اترتی، مقابل نے اسے مخاطب کیا تھا۔ بات سنیں محترمہ؟ جی، اس نے بس جی کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ آئندہ کبھی ایسے بنا دیکھے کسی بھی گاڑی میں نہیں بیٹھ جانا۔ ہر کوئی میری طرح اچھا کڈنیپر نہیں ہوتا، اس لیے ذرا احتیاط کریں۔ مقابل نے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ یوں ہی منہ اٹھا کر کسی بھی گاڑی میں نہ بیٹھ جائے، کیونکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی کڈنیپر جی، خیال رکھوں گی۔ اب آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں؟ اس نے بھی شوخی بھرے لہجے میں جواب دیا تھا۔ جی ہاں، جلدی جائیں، کہیں وہ کسی اور کا نہ ہو گیا ہو، پھر آپ کیا کریں گی بیچاری؟ زین نے جان بوجھ کر اسے یاد دلایا۔ استغفر اللہ، ایسا کیوں ہوگا بھلا؟ وہ میری دوست ہے، اچھے سے جانتی ہے مجھے۔ خیر میں چلتی ہوں، آپ کا شکریہ اچھے کڈنیپر جی۔ آخری بات اس نے مقابل کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا تھا، اور یہ کہتے ہی وہ اندر کی طرف بھاگی تھی، مگر مقابل کی نظریں تو جیسے اس پر اٹک گئی تھیں۔ جیسے ہی وہ منظر سے غائب ہوئی وہ ہوش میں آیا تھا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کو کیوں ایسے ندیدوں کی طرح تاڑ رہا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ، میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ اندر داخل ہوتے وہ سب کو مشترکہ سلام کرتی اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ کمپنی میں موجود ہر شخص کی پسندیدہ تھی یہ، اور وجہ کیا تھی؟ صرف اس کا حسن اخلاق، ہر ایک کسی کی عزت کرنا، چاہے وہ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی ہو یا پھر کوئی خاکرو، ہر ایک سے ہنس کر بات کرنا اس کی شخصیت کا خاصا تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ خیال آتا تھا کہ واقعی کچھ لوگ سچ میں اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ وہ جیسے ہی اوپر والے فلور پر پہنچی تیزی سے نمل کے آفس کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا کیونکہ وہاں کوئی پیزا نہیں تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر نمل محظوظ ہو رہی تھی۔ کہاں ہے میرا پیزا؟ بتاؤ، میں تو لیٹ بھی نہیں ہوئی نا؟ رونے والی شکل بنا کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میری جان، تمہارا پیزا آرڈر کیا ہوا ہے، آتا ہی ہوگا، اب میں تمہیں ٹھنڈا تھوڑی نہ کھلا سکتی ہوں۔ نمل نے اس کی روتی شکل دیکھ کر نرمی سے کہا، اچھا، مگر میں اتنی جلدی میں آئی ہوں کہ ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے۔ مشل نے معصوم شکل بناتے اسے دیکھ کر کہا۔ نمل کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کیا کہنے والی ہے۔ ناشتہ تو میں نے بھی نہیں کیا۔ نمل کا یہ کہنا تھا کہ وہ فوراً بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ چلو
مل کر کہتے ہیں آؤ نیچے کیفیٹیریا میں چلیں۔ وشال نرس اس کا بازو پکڑ کر اٹھانے میں لگی ہوئی تھی۔ اچھا میری ماں صبر کرو، جاؤ یہ فائلز رکھ لو، نمل نے اس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اچھا اب چلو بھی، نہیں تو بھوک سے کہیں میں اللہ کو پیاری نہ ہو جاؤں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ نمل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ خبردار جو یہ بات آج کے بعد تم نے کی، تمہیں تو میری عمر بھی لگ جائے، بولنے سے پہلے سوچا کرو، ایسے ہی کسی دن دل بند کرواؤ گی میرا؟ نمل اس سے پیار سے ڈپٹا تھا۔ اچھا نا سوری، اب نہیں بولیں گی، پکا والا پرومس۔ اب چلے نیچے، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی مسکرا کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے چلو۔ نمل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور باہر کی جانب چل دی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ہر کوئی ان کو ساتھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ایک دوسرے میں جان بستی ہے دونوں کی۔ نمل نے ہلکا سا سر کو گھما کر مشرق کی طرف دیکھا اور جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکی تھی۔ وہ واقعی میں اتنی معصوم اور سادہ تھی کہ اس پر پیار آتا تھا۔ دل ہی دل میں نمل اپنے خدا سے اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اللہ جی، آپ میری دوست کو ہر طرح کی بری نظر سے بچا کر رکھیے گا۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا شہزادہ آئے جو اس کی معصومیت کو ختم نہ ہونے دے، جو اس کی آنکھوں میں آنسو تک برداشت نہ کر سکے۔ میں جانتی ہوں اس نے بھی بہت کچھ سہا ہے، مگر یہ باتیں وہ اپنے ہونٹوں تک نہیں لائے گی۔ بس آپ اس کی ہر قدم پر حفاظت کریے گا، آمین۔ نمل نے دعا مانگنے کے بعد اسے مخاطب کیا تھا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میں نے، اپنے بالوں کو پونی میں باندھ کر رکھا کرو اور اس طرح تیار ہو کر نہ آیا کرو، جانتی ہو نا نظر لگ سکتی ہے۔ اب میں ہر وقت تمہارے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی رہوں؟ نمل نے اسے غصے سے ڈپٹا تھا۔ ارے میں کہاں پر تیار ہو کر آئی ہوں، خود ہی دیکھ لو، بس لپ گلوز ہی تو لگایا، اب کل سے یہ بھی نہیں لگاؤں گی، خوش؟ مشال جانتی تھی کہ اس کی دوست کو لے کر وہ کتنی پوسیسو ہے اور وہ کتنی فکر کرتی ہے اس کی۔ کیفیٹیریا میں پہنچتے ہی نمل نے 2 سینڈوچ اور چائے کا آرڈر کیا تھا۔ اب مشال اسے آج گاڑی میں ہوئی ساری رودات سنا رہی تھی اور نمل اس کی باتوں پر کہے لگا رہی تھی۔ اچانک مشال نے مستی سے نمل کو مخاطب کر کے کہا، یار تمہارا تو یہ کزن بہت ہینڈسم ہے، اسے بولا کرو میرے سامنے نہ آیا کرو، اب کچھ ہوتا ہے۔ مشل کا یہ کہنا تھا کہ نمل کا زوردار کہا گونجا۔ مشل بس کر دو خدا کے لیے، میں ہنس کر پاگل ہو جاؤں گی۔ نمل نے ہنستے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اچانک پیچھے نظر پڑنے پر وہ ایک دم سیریس ہوئی تھی۔ اس کو سنجیدہ ہوتا دیکھ کر جیسے ہی مشال نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک زوردار چیخ اس کی حلق سے نکلی۔ زین جو نمل سے ایک ضروری بات کرنے واپس اس کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی سیکرٹری نے بتایا کہ وہ کیفیٹیریا میں گئی ہے تو سیدھا یہیں چلایا، مگر ان کی گفتگو سننے کے بعد تو اس کا شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرماؤ اس لٹیری سے، اس نے دل میں کہا۔ وہ شرم سے لال ہوتا صدمے کی کیفیت میں تھا کہ کیا لڑکیاں ایسی بھی باتیں کرتی ہیں، یہ کس جنریشن میں آ گیا تھا وہ۔ مشال کی چیخ سنتے وہ ہوش میں آیا تھا، جبکہ نمل تو اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ نمل نے اسے مخاطب کیا تھا، کیا ہوا زین، تم یہاں، خیریت تو ہے نا؟ نمل نے اس کو دیکھتے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں ایک ضروری کام تھا، مگر وہ میں اب تم سے گھر میں ہی بات کر لوں گا، ابھی میں جاتا ہوں کیونکہ یہاں میری عزت محفوظ نہیں ہے، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے فوراً باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نمل پھر سے اس کی حالت پر ہنسے جا رہی تھی، مگر اس کی اچانک نظر مشال پر پڑی جس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ اللہ اللہ مشی میری جان، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ نمل نے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ نہیں ہوا کچھ بھی، مگر دیکھو نا یہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں، میں نے تو بس مذاق میں بولا تھا، تمہیں پتہ ہے نا میری عادت، کچھ بھی بول جاتی ہوں، وہ سون کرتے بولی تھی۔ ارے میرا بچہ، وہ میرا کزن ہے، میں اسے جانتی ہوں، وہ کسی کو جج نہیں کرتا، اور میں اسے بتا دوں گی کہ یہ مذاق تھا، بس اب چپ کرو، ایک بھی آنسو مزید مت بہانا، تو دیکھنا پھر ابھی آپ پیزا کا آرڈر کینسل کر دوں گی۔ نمل نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار بناتے اسے ڈپٹا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ فوراً چپ ہوئی تھی۔ دیکھو نہیں رو رہی اب، اور ابھی تک آیا کیوں نہیں میرا پیزا؟ اب وہ واپس کرسی پر بیٹھتی نمل سے مخاطب ہوئی تھی۔ آ گیا ہے وہ دیکھو، اس نے پیچھے آتے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا جس کے ہاتھ میں پیزے کا باکس تھا۔ شکر ہے آ گیا میرا پہلا پیار، وہ پیزا اس لڑکے سے لیتی چہک کر بولی تھی۔ نمل نے اپنی پاگل دوست کو دیکھا تھا جو کھانے کی اس حد تک شوقین تھی کہ اس کا بس چلے تو اپنا بستر ہی کسی ریسٹورینٹ میں لگا لے تاکہ صبح شام بس کھاتی رہے۔ اب وہ دونوں پھر سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی، مگر مشال بہت زیادہ باتونی تھی تو ہمیشہ کی طرح نمل اس کو سننے والی، وہ ہمیشہ اس کو ایسے ہی سن سکتی تھی بنا اکتائے۔ میری آنکھوں سے تم نے کہاں دیکھا ہے، میں نے ایک دوست میں اپنا سارا جہاں دیکھا ہے۔
اس کے ہونے سے سنور جاتی ہے دنیا میری، وہ نہ ہو پاس تو بس غم کا سما دیکھا ہے۔ نمل اور آہل حیات خان اور سمرین خان کی اولاد تھے، جبکہ زین اور ردا جویریہ خان اور عباس خان یوسف زئی کی اولاد تھے۔ جویریہ خان اور سمرین خان دونوں بہنیں تھیں۔ جویریہ خان نے اپنی پسند سے خاندان سے باہر شادی کی تھی، جبکہ سمرین بیگم حیات خان کی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ وہ جب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک ساتھ، بہت سکون کے ساتھ، بنا کسی لڑائی جھگڑے کے۔ حیات خان ایچ کے کمپنی کے مالک تھے، جبکہ عباس یوسف زئی بھی ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، مگر پھر عباس یوسف زئی نے الگ سے اپنے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی بنیاد رکھی۔ تب سے وہ زیادہ تر ادھر ہی مصروف ہوتے تھے، جبکہ نمل کے بڑے ہوتے اور اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی ایچ کے کمپنی اس کے حوالے کر دی گئی تھی، کیونکہ حیات خان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ بول سکتے تھے اور نہ ہی چل پھر سکتے تھے۔ تب ساری ذمہ داری نمل کے کندھوں پر تھی، جو کہ بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی تھی۔ آہل ابھی چھوٹا تھا، اس لیے نمل نے اسے بس اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کا کہا تھا۔ زین نے تو آرمی جوائن کی تھی، اسے شروع سے شوق تھا کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے گا اور پھر شہادت کے رتبے پہ فائز ہوگا، جبکہ ردا ابھی زولوجی کے 7 سیمسٹر میں تھی۔ زین نمل سے 3 سال بڑا تھا۔ نمل 24 کی تھی، جبکہ زین 27 کا، مگر وہ اور نمل ایک دوسرے سے بہت اچھے سے دوست تھے، ایک دوسرے پر جان دینے والے۔ ردا کی عمر 21 سال تھی، جبکہ آہل بھی ابھی 20 کا تھا۔ وہ ہر وقت بس دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں مصروف رہتا تھا، جبکہ ردا اپنی پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدہ تھی۔ لندن کی رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر جمی ہلکی بارش شہر کی آوازوں کو دبا رہی تھی۔ فلیٹ کے اندر مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، نیلی شرٹ جو اس کے وجود پر غیر معمولی سنجیدگی ڈال رہی تھی، سیاہ جینس کے ساتھ بالکل درست لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بھورے رنگ کی جیکٹ اٹھا کر پہنی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، سب پرفیکٹ تھا، مگر وہ ایک چیز ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ تھے اس کے بال، جو بھورے رنگ کے تھے، مگر حد سے زیادہ سلکی ہونے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر گر رہے تھے، اور یہی ایک چیز تھی جو اسے بہت تنگ کرتی تھی۔ ماتھے پر گلے بال اس کے حسن میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ بے شک وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، وہ واقف تھا اپنے حسن سے، مگر پھر بھی وہ بہت لاپرواہ سا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ بہت کچھ حاصل کرنے والا ہے، وہ جس کا انتظار اس نے اتنے سال کیا تھا، مگر اب وہ شاید اسے حاصل کر لے، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ اب اس کے بہت سے امتحان باقی تھے۔ ابھی وہ اپنے بالوں کو سیٹ ہی کر رہا تھا کہ میز پر پڑا اس کا موبائل ہلکی سی آواز کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ لیکن 10ویں دفعہ تھی، کال کرنے والے کو شاید صبر نہیں کرنا آتا تھا۔ اس نے کال کو اگنور کرتے ہوئے موبائل اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور ہیلمٹ اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا۔ فلیٹ کو لاک کرتے وہ اب ہیلمٹ پہنتے اپنی ہیبٹ بائک پر سوار تھا۔ وہ ہوا کے دوش پر اپنی بائک کو اڑا رہا تھا۔ اگر اس کے باپ کو اس کی ان حرکتوں کی خبر ہو جاتی تو کل ہی یہ لاٹ صاحب لندن کی سڑکوں پر پیدل مارچ کر رہے ہوتے، مگر باپ تک خبر پہنچتی تو تب نہ۔ خیر، اب یہ بائک اپنی منزل پر جا کر ہی رکنی تھی۔ اسلام آباد۔ السلام علیکم بابا۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج میں بیٹھے اپنے باپ کو مخاطب کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا بچہ۔ سکندر شاہ نے اس کے پاس آنے پر اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ تھکتی تو نہیں نا زیادہ؟ انہوں نے اس کو دیکھتے کہا تھا۔ نہیں تو، آپ کھانا لگوائیں، میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں، اس نے اپنے بابا سے کہتے نگاہیں سامنے والے کمرے کی طرف اٹھائی تھیں، جیسے وہ کسی کی منتظر ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ جلدی، میں کریم ان کے گھر کا پرانا ملازم کریم بخش، ان سے کہتا ہوں کھانا لگائے۔ اور ہاں، جسے تم تلاش کر رہی وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ سمجھ سکے تھے کہ وہ کس کی منتظر ہے۔ مگر کیوں؟ وہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی بے چینی پر قابو پاتے اپنے باپ سے پوچھا تھا۔ اس کی کوئی ضروری میٹنگ تھی، آ جائے گا رات تک، تم جلدی سے فریش ہو کر آؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ ویسے بھی آج بریانی بنی ہے، تمہاری فیوریٹ۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹی کا موڈ کیسے ٹھیک کرنا ہے، جو اس کے گھر کے نہ ہونے کا سن کر آف ہو گیا تھا۔ واؤ، بریانی، میں ابھی آتی ہوں، بس 2 منٹ میں، اور کریم سے کہیے گا کہ رائتا نہ بھولے، وہ اپنے باپ سے کہتی جلدی سے اوپر کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سکندر شاہ اس کی حرکت پر مسکرایا اور کچن کا رخ کیا تاکہ وہ کریم تک اس کا پیغام پہنچا سکے۔ کاش جو وہ اپنی بیٹی کو سمجھا سکتی کہ وہ جو چاہ رہی ہے وہ بہت مشکل ہے، یا شاید ناممکن، مگر نصیب میں جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔